अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस ऐप के बारे में आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ, जिस ऐप के बारे में आज कुछ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो ऐप है वीएन ऐप। ये एक एडिटिंग ऐप है, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। वैसे तो ध्रुव राठी ने भी इसके बारे में बहुत तारीफ़ की थी और ये खैर उन दिनों की बात है जब ये ऐप बिल्कुल फ्री था, मतलब इसके सारे फीचर्स जो थे वो फ्री कर दिए गए थे। ज़ाहिर बात है, जब प्रमोशन होती है तो फिर डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा होती है और डाउनलोडिंग जैसे ही होती है तो ऐप को लगता है कि अब तो मेरे बस 4 चाँद लगने वाले हैं। उसके बाद वही फीचर्स जो उसके फ्री में होते हैं वो उनको प्राइस के इवज़ बेचना शुरू कर देता है और फिर लोग भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो जब यूज़ करते हैं तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि कोई नहीं यार, हल्की फुल्की प्राइस ही है, तो वो खुशी खुशी से वो मतलब ना पे कर देते हैं। तो खैर आज इस ऐप के बारे में हम मुकम्मल डिटेल से जानेंगे, इसमें किस तरह काम करते हैं, इसका एक एक फ़ीचर किसके लिए बनाया गया है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह हम एक छोटी सी वीडियो इस ऐप के तहत एडिट कर सकते हैं ज़बरदस्त अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस वक्त हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारे सामने है वीएन ऐप का लोगो। तो इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो देखिए नीचे ऑप्शन है प्लस का। अब इस प्लस के ऑप्शन पर हम गैलरी में से कोई भी वीडियो या पिक्चर उठा सकते हैं या पिक्चर्स उठा सकते हैं जहां पर हमने एडिटिंग करनी है। अब मैंने इसमें एक 9 सेकंड का क्लिप ले रखा है ऑलरेडी से, जहां पर हमने सबका सब कुछ सीखना है। बेसिकली ये नीचे बहुत सारे ऐसे टूल्स दिए गए हैं। अगर हम इन टूल्स को समझ जाएं तो हमें सारी की सारी वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसा कि पहले नंबर पर टूल जो दिया गया है वो है फ़िल्टर का। देखिए बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जिनमें बहुत ही कम और लिमिटेड फ़िल्टर्स दिए होते हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे फ़िल्टर्स उन्होंने दे रखे हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त है और यूनिक है, जो कि बहुत बेहतर है। तो खैर ये है कि हम इसमें से कोई भी एक ऐसा फ़िल्टर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये C5 क्रिएट का C5 फ़िल्टर ले लिया है, तो इसको हम लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे अगर ये जो आप देखेंगे ना एक टिक का निशान है, यहाँ पर सिर्फ इसी क्लिप पर लगेगा। अगर ये मल्टीपल क्लिप्स होते तो हमें अप्लाई टू ऑल करना पड़ता, लेकिन हम अप्लाई टू ऑल कर रहे हैं। इसी फ़िल्टर में जब हम जाएंगे तो आगे देखें एडजस्ट का ऑप्शन भी है। एडजस्ट में बहुत सारे ये आ जाते हैं फीचर्स और भी, मतलब यानी कि टूल्स आ जाते हैं, जैसा कि ये जो कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, सैचुरेशन है और भी बहुत सारे हैं। ब्राइटनेस में हम जैसे करेंगे तो ये देखें हम इसकी ब्राइटनेस इस वीडियो की बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके सैचुरेशन में कलर्स जो होते हैं ना इनको और गहरा किया जा सकता होता है। जैसा कि मैंने ये 100 पर किया है तो आपने देखा होगा कि कलर बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, लेकिन हमने इनको नॉर्मली ही रखा है। अब अगर हमने कुछ ख़ास कलर्स को मिसाल के तौर पर करना है तो ये जैसा कि HSL जो है इसमें हम मैं मिसाल के तौर पर ग्रीन का मैंने कलर दबाया है, तो ये बसों के ऊपर ये जो ग्रीन का ऑप्शन है ना, ये आप देखेंगे तो वो कम मध्यम और गहरा हो रहा है। तो इसमें ये भी चीज़ भी है कि हम किसी एक ख़ास कलर की जो है क्षमता वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो विंटेज का ऑप्शन है इसमें हम ये जैसे करेंगे तो जो इसके किनारे हैं वो डार्क होना शुरू हो जाएंगे। विंटेज में ये होता है। टेम्परेचर में ये होता है जैसा कि गर्म ठंडा, ये देखिए ठंडा, ये हो गया गर्म, ये इस तरह के कुछ मतलब इसका सीन होता है। शार्पनेस में ये होती है कि ये देखें एक तरह की आर्ट लुक देता है। हुई में ही कलर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बंदे के भी चेंज हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब मैं हल्क बन चुका हूँ, यहाँ पे हाईलाइट है, यहाँ पे शेडो है और इन चीज़ों का इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसा कि ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, सैचुरेशन बढ़ा दी जाए या कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया जाए। तो ये मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया है। अब देखिए ये हमने समझ लिया फ़िल्टर्स का आप समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट टूल पर जाते हैं, ट्रिम का ऑप्शन। ट्रिम में हम इसी जो पहले मैं इसकी वीडियो की ना वॉल्यूम को बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है। ट्रिम में देखें जैसे ये क्लिप यूज़ हुआ है, हम इसके देखें दोनों किनारे आ गए। हम इसको यहाँ से पकड़ कर छोटा कर सकते हैं जितना हमें चाहिए होगा। तो ट्रिम की बजाय ये इतना कोई ख़ास टूल नहीं है, यहाँ ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी बजाय ये है कि आप इसी वीडियो के यहाँ पर क्लिक करके इसको आगे पीछे थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। ये आसान है ज़्यादा, मतलब या फिर स्प्लिट कर सकते हैं जहाँ आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा। मिसाल के तौर पर स्प्लिट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया,
تو اس کو ہم کاٹ سکتے ہیں. جیسے ہی میں نے یہاں پہ سبمٹ کیا ویڈیو 2 حصوں میں ہو گئی ہے. اب دیکھیے خیر یہ ٹرم کا یہاں تک کام ہے. اب آگے آ جاتا ہے ایف ایکس کا آپشن. ٹھیک ہو گیا, ایف ایکس کا آپشن ہو گیا. ایف ایکس میں بہت سارے ایسے ایفیکٹ ہیں, ان میں کچھ ایفیکٹ ایسے ہیں جو کہ اینیمیشن کی طرح کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو میں نے کلک کیا ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے کام کیا ہے. اب اس کے کونے کو میں نے زیادہ دیر پکڑے رکھا ہے تو پھر یہ اس طرح کا سین بن چکا ہے. ابھی اس کو ہم یہاں تک بڑھا سکتے ہیں, 4 سیکنڈ تک اس کو بڑھا سکتے ہیں, اس سے آگے ہم نہیں بڑھا سکتے اس کو. اب ہم پلے کر کے ذرا دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح کا اس ایفیکٹ کا اثر ہوا ہے جو کہ بالکل عجیب سا اور بےتوگا سا ہے. تو خیر میں دوبارہ سے نون کر دیتا ہوں. اس طرح کے بہت سارے ایسے ایفیکٹ ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ان میں آگے جا کر جیسے ہی ہم لائن آگے بڑھاتے ہیں بہت سارے ایسے ایفیکٹ ہیں جو کہ بہت اچھے بھی ہیں اور ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں پوری کی پوری ویڈیو پر بھی. مثال کے طور پر یہ بلیک اینڈ وائٹ پرانی فلموں کا ہے. اب میں نے اس کونے کے اوپر انگلی رکھی ہے, تب جا کر اس کو میں نے سلیکٹ کر کے ادھر اپنی پوری ویڈیو پہ اس کو پھیلا دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں ادھر سے بھی میں پکڑ کر اس کو پوری ویڈیو پہ پھیلا دیتا ہوں. اب یہ پوری ویڈیو پہ یہ ایفیکٹ لگ چکا ہے. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے ایسے ایفیکٹ ہیں. اب میں یہ انڈو کر کے دوبارہ اپنی ویڈیو کو دوبارہ اصلی حالت میں لے کر آ جاتا ہوں. بیسیکلی میں آپ کو ٹولز بتا رہا ہوں کہ ان کا کس طرح استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں ایفیکٹ جو کہ ہم کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں نے اس ویڈیو کو 2 حصوں میں کنورٹ کرنا ہے یا پھر یہاں پر میں کوئی ایک اپنا اور الگ سے ایڈ کلپ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں سپلٹ کر دوں گا. یہاں پر میں آ کر پلس بھی کر دوں گا اور یہ جو پلس کا آپشن ہے یہاں پر میں ایفیکٹ بھی لگا سکتا ہوں. اب ایفیکٹ میں یہ دیکھیں بیس کے آپشن آ رہے ہیں اور ساتھ میں ڈیوریشن بھی آ رہی ہے کہ وہ کتنی دیر تک چلنا چاہیے. مثال کے طور پر جیسے میں نے بلیک کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ایفیکٹ آ رہا ہے. اب میں وائٹ کروں گا اس طرح کا آئے گا, زوم ان کروں گا تو یہ دیکھیں زوم ان ہو رہا ہے. یہ جو درمیان میں پلس کا آپشن ہوتا ہے نا, اس سے ہم ایفیکٹ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایک طرح سے گمبل سا آ رہا ہے وہ, اسی طرح یہ میں نے آپشن لگا دیا ہے. اسی طرح اب میں میٹ میں چلتا ہوں, اس میں بھی کافی طرح کے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ جو سپلٹ ہوتا ہے نا, اس میں ہم درمیان کا جو سینٹر ہے اس میں کافی سارے ایسے لگا سکتے ہیں ایفیکٹ. اب آگے ایفیکٹ کا بھی آ گیا ہے, انہوں نے الگ سے بھی دے رکھے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم اسی طرح کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن نان پر ہی کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں تک مجھے امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو کہ ویڈیو کو سپلٹ 2 حصوں میں کس طرح کیا جاتا ہے اور ان 2 ویڈیوز کے درمیان کا جو گیپ ہوتا ہے اس کو ہم کسی ایفیکٹ میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. آگے آپشن آ جاتا ہے کٹ آؤٹ کا. یہ زیادہ تر گرین اسکرین پر استعمال ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے آگے یہ بیک گراؤنڈ میں بسے ہیں تو وہ یہ دیکھیں اب ریموونگ بیک گراؤنڈ میرا ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ جو بسوں کو ریموو کر کے صرف مجھے ہی ریپریزنٹ کرے گا, لیکن وہ دیکھیں دھندلا سا ہے کیونکہ یہ گرین اسکرین پر زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ بہتر رہے گا اگر آپ کے پیچھے گرین اسکرین ہے, لیکن وہاں پر بھی یہ اتنا کچھ خاص کام نہیں کرتا. اب میں اس پر یہ کچھ ایفیکٹ بھی لگا سکتا ہوں. اسٹروک کا مطلب یہی ہوتا ہے یہ جو ویڈیو کے بارڈر ہوتے ہیں کسی خاص چیز کے بارڈر جو ہوتے ہیں نا ان کو اسٹروک کہا جا سکتا ہے. مطلب یہ کہ فونٹ وغیرہ ہوں تو ان کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹروک ہوتا ہے. تو اسٹروک مینس بارڈرز ہی ہوتے ہیں. ابھی یہ جو میں اوپر والا آپشن ہے نا, یہ تیر جو ایک آگے کی طرف گیا ہوا ایک پیچھے کی طرف ہے, پیچھے والے کو دبا کر میں انڈو کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں میں دوبارہ اپنی ویڈیو پہ ویسے کا ویسا ہی آ چکا ہوں. تو کٹ آؤٹ کے آپشنز آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے. سپیڈ میں ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کرو سپیڈ ہے. یہ زیادہ تر مثال کے طور پر سلو موشن کے لیے انہوں نے کچھ آلریڈی پیٹرن بھی دے رکھے ہیں, کچھ اس طرح کے کچھ اس طرح کے کچھ اس طرح کے, اور ان کو ہم اپنی طرف سے یہاں سے مطلب سپیڈ بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں یہاں سے بھاگنا شروع ہو گئی, یہاں پہ سلو ہو گیا ہے, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے ریگولر جو سپیڈ ہے ویڈیو کی وہ اگر کرنی ہے تو اس کو اوریجنل کر کے ریگولر کر کے اس کو ہم 1.5x پر بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں تھوڑی سی ویڈیو کی سپیڈ زیادہ ہو چکی ہے, یہاں پر 0.5 میں سلو ہو گئی ہے. تو ویڈیو کو جو سلو موشن ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے سپیڈ میں آ کر, اور ریگولر میں آ کر ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ میں نے 1x کر دیا تو بالکل نارمل سپیڈ سے یہ چل رہا ہے. تو اس کو میں اب اوکے کرتا ہوں. تو یہاں پر مجھے کنفرم ہے کہ پتہ آپ کو چل چکا ہوگا کہ سپیڈ کا جو ٹول ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. ابھی آگے آ جاتا ہے کراپ کا آپشن.
کراپ میں ہم جب فری میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنی مرضی سے اس فریم کے مطابق جتنا ہمیں چاہیے ہم اس کو زوم کر سکتے ہیں، کراپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے کونوں کو بھی پکڑ کر ایسے ایسے کر سکتے ہیں، مطلب جتنی ہمیں ویڈیو چاہیے۔ اسی طرح آگے انہوں نے ٹک ٹاک کا فریم دیا ہوا ہے، ٹک ٹاک کے فریم میں ہمیں اس طرح کی ویڈیو چاہیے ہوتی ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام کا دیا ہوا ہے، یوٹیوب کا دیا ہوا ہے، اور یوٹیوب پر ہمارا آلریڈی اس طرح کا ہی فریم لگا ہوا ہے۔ آگے یہ مووی والوں کے فریم بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر مووی بنتی ہے یا پھر یہاں پر یہ انہوں نے اپنی طرف سے ان کے فریم بھی کٹ کر کے دیے ہوئے ہیں۔ جس فریم میں آپ کو اچھی لگتی ہے اس فریم میں آپ وہ ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ فی الحال اس کو ہم ابھی انڈو کر رہے ہیں۔ ابھی کراپ کا جو ٹول ہے مجھے امید ہے کہ اس کو بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی طرح آگے آپشن آ جاتا ہے روٹیٹ کا، آگے ٹول ہے روٹیٹ کا۔ اکثر ویڈیو اس طرح کی ہوتی ہے ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں یار اس کو سیدھا کریں، کیسے کریں؟ تو اس ویڈیو کو ڈائریکٹلی اس ایپ میں ڈالیں اور یہاں پر آ کر اس کو 1-2 دفعہ کلک کریں گے تو وہ سیدھی ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طرح ہم بعض اوقات اپنے موبائل سے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ اس طرح کی آتی ہے۔ ہم ریکارڈ تو سیدھی کرتے ہیں لیکن وہ جب ریزلٹ آتا ہے تو وہ ایسے آتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو بھی آپ اسی ایپ میں ڈال کر مرر کر سکتے ہیں، تو مرر جیسے ہی کریں گے وہ ویڈیو سیدھی ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات ویڈیو کی سائڈ ہی اوپر کی جانب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو اب سیدھا کریں، کیسے کریں؟ تو اوپر کی جانب فلپ ہوتی ہے، تو ہم اس کو مثال کے طور پر اس طرح کی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے نا۔ پہلے میں اس کی سپیڈ صحیح کر لوں، 1 پوائنٹ پر ہی کرتا ہوں۔ بعض اوقات ہمارے سامنے اس طرح کی ویڈیو آتی ہے، اس کو کس طرح سیدھا کرنا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں اوپر آپشن ہے فلپ کا، تو فلپ کے تحت ہو جاتی ہے، اور ہم روٹیٹ کے تحت بھی اس کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ یا روٹیٹ کا میں آپشن کر رہا ہوں، اب یہ ایسے ویڈیو تھی نا، میں اس کو روٹیشن کر کے بھی ایسے کر سکتا ہوں اور فلپ کر کے بھی کر سکتا ہوں۔ اب یہ آپشن آ گیا آگے فل کا۔ بعض اوقات مثال کے طور پر میں نے یہ ویڈیو سلیکٹ کر رکھی ہے، اس ویڈیو کو میں اب یہاں پہ لگا دیتا ہوں، تو جیسے ہی میں فٹ کروں گا یا فل کروں گا تو یہ بالکل اپنے فریم کے مطابق ویڈیو ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ تو یہ فٹ کا آپشن اس لیے رکھا گیا ہے۔ اب آگے ٹول آ جاتا ہے بیک گراؤنڈ کا۔ مثال کے طور پر آپ کی ویڈیو اس طرح ہے تو پیچھے ہم بیک گراؤنڈ مختلف اس طرح کے کر سکتے ہیں، اور یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ویڈیو ٹک ٹاک کی یوٹیوب کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ کلرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو یہیں سے آ کے لگاتے ہیں۔ پیچھے ہم اس طرح کی امیجز بھی لگا سکتے ہیں، یہاں پہ پلس کر کے کوئی ویڈیو یا پھر ہم پیچھے کوئی امیج لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ گریڈینٹ یعنی کہ یہ جو ملٹیپل کلر کا مکسچر ہوتا ہے ہم وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آگے یہ آپشنز آ گئے ہیں، لیکن اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اسی لیے میں اس کو دوبارہ فل ہی کر دیتا ہوں، فٹ کر دیتا ہوں۔ آگے آ رہے ہیں بارڈر۔ بارڈر کیا ہے؟ بارڈر وہی ہے سٹروک، بارڈر وہی سٹروک کا آپشن ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع سے آپ کو بتایا تھا۔ اس میں ایک پرسن کے ارد گرد بارڈر لگا ہوا تھا، یہاں پر پوری ویڈیو کے فریم میں ہم یہ بارڈرز لگا سکتے ہیں۔ اب میں نے اس ویڈیو کو یہاں پہ تھی نا، میں نے اس کو زوم آؤٹ کر کے اس کے میں آپ کو بارڈر کے طریقے بتا رہا ہوں۔ یہ زیادہ تر امیجز میں استعمال ہوتا ہے یا پھر ویڈیوز میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، مختلف طرح کی ویڈیوز میں ایک خاص طریقے سے اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ تو خیر ابھی میں اس کو دوبارہ فٹ کے ٹول استعمال کرتے ہوئے فٹ کر دیتا ہوں۔ ابھی آگے آپشن آ رہا ہے بلر کا۔ بلر یہ ہوتا ہے کہ بیسک میں جاؤں تو اس طرح ہو جائے گا، ہاریزونٹل، ورٹیکل، ریڈیو ایکٹیو میں مجھے اگر اپنا بلر نہیں کرنا، بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا بلر کرنا ہے تو یہاں پر میں اس طرح کر سکتا ہوں، لیکن اس کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ یہ کچھ خاص چیزوں پر اپلائی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ استعمال نہیں ہوتا۔ اب آگے آ رہا ہے کیپیسٹی۔ کیپیسٹی جو ہوتی ہے نا، یہ اس کے اوپر اگر کوئی میں پکچر لگا دیتا ہوں تو اس کی جا کر کیپیسٹی کو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ابھی آگے آ رہا ہے زوم کا آپشن، جیسا کہ یہ دیکھیں، یا پھر اس طرح کا آپشن، یا پھر ایکسٹریکٹ آڈیو۔ ایکسٹریکٹ آڈیو میں کیا ہوتا ہے کہ اسی جو ویڈیو ہے اس کا ہم میوزک اوپر لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں اگر کوئی بات چیت ہے نا،
اس کو ہم اوپر لگا سکتے ہیں. جیسے ہی میں نے یہ کیا ہے تو اس ویڈیو کا جو میوزک ہے وہ اوپر لگ گیا ہے. اب میوزک نہیں بدلے گا، بھلے ہی ہم نیچے سے کلپ سپلٹ کر کے اس کو ریپلیس کر دیں، جو کر دیں، کیا کر دیں، لیکن میوزک ویسے کا ویسا ہی رہے گا. ویڈیو تبدیل بھلے ہی نیچے سے ہو جائے کیونکہ ہم نے اس میوزک کو ایکسٹریکٹ کر دیا ہے، یعنی کہ ایکسٹریکٹ کر دیا ہے. کیونکہ اس طرح پہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے جو کلپس ہوتے ہیں ان کو ہم ریپلیس کر بھی لیں نا، مثال کے طور پر ہم نے اس میوزک کو ویسے ہی نکال کر باہر کر دیا ہے تاکہ ہم ویڈیو کے نیچے تبدیلی کریں بھی تو میوزک پر کوئی اثر نہ ہو. اب زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹریز وغیرہ ہوتی ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میوزک کو ایکسٹریکٹ آڈیو کرتے ہیں. اس طرح میوزک ان کا اوپر چلا جاتا ہے، یعنی کہ ویڈیو کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اب وہ نیچے ویڈیوز میں پکچرز وغیرہ استعمال کر رہے ہوں یا ویڈیوز کے چھوٹے چھوٹے سین کلپ لگا رہے ہوں اپنی ویڈیو کے ہی اوپر ہے، لیکن اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اس پر یعنی کہ آپ کی جو وائس ہے، آواز ہے، اس میں کوئی بھی کسی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. آگے ڈی نوائز کا آپشن ہے. ڈی نوائز میں یہ ہوتا ہے جیسے ہی ہم اس کو آن کرتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہلکی سی مدھم ہو جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کیونکہ یہ اتنا کوئی پاورفل ٹول نہیں ہے. ابھی وائس ایفیکٹ ہے. وائس ایفیکٹ میں یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس ویڈیو میں گانا گا رہا ہوں تو میں چلڈ پر کروں گا تو میری آواز بچے جیسی ہو جائے گی، یا پھر بندے جیسی ہو جائے گی، یا پھر عورت جیسی، یا پھر روبوٹ جیسی، یا پھر ایلین، یا پھر گھوسٹ، یا پھر پنکھے جیسی، یا پھر بطخ جیسی، یا پھر مختلف طرح کے یہاں پہ انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہیں. جو بھی آپ کو جس وائس میں آپ کو تبدیل کرنا ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آٹو کیپشن کا. اب یہ زیادہ انٹرنیٹ پہ کام ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ان کا خریدنا پڑے گا. وہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے تب جا کر یہ ہوگا کہ اگر آپ کچھ تقریر کر رہے ہیں یا کوئی بات چیت کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ایٹومیٹکلی ساتھ ویڈیو پر لکھتا جائے گا. اب آگے آ جاتا ہے میگنیفیکینٹ. ویڈیو کے کسی خاص حصوں کو اگر آپ نے زوم کرنا ہو تو اس میں یہ کام دیتا ہے. اس کے آگے مختلف شیڈ دیے ہوئے ہیں. استغفر اللہ، یہ دیکھیں انہوں نے مختلف اب زیادہ تر یہ انگریز کام ہی کرتے ہیں، اپنی شکل کے آگے کتا یا کچھ اس طرح کا خنزیر وغیرہ لگا دیتے ہیں. کیسے بہرحال یہ ہے کہ اس میں میگنیفر کا یہ کام ہوتا ہے. اب اس میں دائرہ بھی ہے، یہ سادہ بھی ہے، میں نے جیسا کہ آپ کو دکھایا ہے. یا پھر یہ بس کا آپشن، مثال کے طور پر اب اس بس میں سلمان خان بیٹھا ہوا ہے تو میں اپنے پکچر کے ساتھ اس میگنیفیکینٹ کو اور لگا کر ان لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ پوسٹ کر سکتا ہوں کہ بھئی یہ دیکھو اس میں تو سلمان خان بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ اس طرح کا کچھ کام دیتا ہے. تو آگے آ جاتا ہے سٹوریز. سٹوریز میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا کیپشن یہاں پر لکھ سکتا ہوں، سٹوری لکھ سکتا ہوں، اس کے اوپر ڈبنگ کر سکتا ہوں. اور آگے آ جاتا ہے ریورس کا آپشن. ریورس میں یہ ہوتا ہے کہ یہی میری ویڈیو جو ہے وہ ریورس میں چلی جائے گی. جیسا کہ یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو کلک کیا ہے، یہ دیکھیں میری ویڈیو بیک میں جا رہی ہے. آگے آپشن آتا ہے فریز کا. فریز میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اب میں نے ایک ویڈیو ہے مووی کی ویڈیو، اس پہ میں نے کچھ تبصرہ کرنا ہے. اسپائڈر مین جیسے ہی جمپ لگا رہا ہے تو میں اس کو فریز کر دیتا ہوں تو وہ جو اس کا وہ پورشن ہے وہ جمپ والا وہ ایک پکچر کی صورت میں ویڈیو کے سینٹر میں آ جائے گا. اب اس پر ہم اپنی بات چیت کر سکتے ہیں. بات چیت کرتے ہوئے ہم وہ ویڈیو کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں نے فریز کیا نا تو وہی جو سین ہے وہ کیا ہو گیا، فریز ہو گیا، اور پکچر کی صورت میں فریز ہو گیا اور اسی ویڈیو کے سینٹر میں آ گیا، جو کہ بہت ہی اچھا آپشن ہوتا ہے. اب اسی طرح یہ جو میں نے ایک آپ کو یہ موزک کا نہیں بتایا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی غلط منظر ہے، کوئی برہنہ چیز ہے یا پھر کوئی مرڈر ہوا ہے تو اس طرح ہم اس کے اوپر یہ چیز لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں نے بس پہ لگا دیا ہے. اب وہ بس کا وہ حصہ بلر ہو گیا جو کہ میں نہیں دکھانا چاہ رہا. ہم ویڈیو میں کئی ایسے سین ہوتے ہیں جو کہ نہیں دکھانا چاہ رہے ہوتے تو وہ انہی چیزوں کے تحت اس کو ریموو کرتے ہیں. تو یہ آگے پک ٹریک آ گیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. مثال کے طور پر ہم نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو لگانی ہے یا ہم نے اس کے اوپر کوئی بیک گراؤنڈ میوزک لگانا ہے تو یہ دیکھیں ٹیپ ٹو ایڈ میوزک ٹاپ پر لکھا ہوا ہے. یہاں پہ ہم جیسے ہی کریں گے یہ دیکھیں ایفیکٹ آ گیا، میوزک آ گیا، ریکارڈ آ گیا. ہم اس ویڈیو پر اپنا
ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، کچھ افیکٹ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر میوزک بھی لگا سکتے ہیں جو کہ ہماری گیلری میں ہوں گے، جیسا کہ کچھ پکچرز وغیرہ پہ لگائے جاتے ہیں، یا یہ دیکھیں یوآر آ گیا نا، اس میں ہم میوزک ایڈ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں امپورٹ میوزک کر سکتے ہیں، فائل میں جا کے ہم اپنے جو میوزک ہیں وہ یہاں سے کلک کر کے اس میں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے آپشنز ہیں، اور بھی مثال کے طور پر یہ سیمسنگ میں نے بند کر دیا ہے، یہ کچھ میوزک وغیرہ ہے، یہ حمد و نعت ہے، یہ حمد و نعت اسی کا حکم جاری ہے، اب اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں اپنی ویڈیو پر۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے کلک کیا، اب دیکھیں اس ویڈیو پر یہ والا لگ چکا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کہ میوزک کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپر کوئی پکچر ہے، ہم یہیں پہ اپنی کوئی پکچر بھی کر سکتے ہیں، ایلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اور امپورٹ بھی کچھ کر سکتے ہیں یہاں سے جا کے، جس طرح وہ میوزک ہم نے امپورٹ کیا تھا اسی طرح ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، جو اکثر بعض اوقات کوئی چھوٹی سی کلپ لگا دیتے ہیں ویڈیو کا۔ اب ہم اس پر اگر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ دیکھیے ٹیپ ٹو ایڈ ٹیکسٹ، مثال کے طور پر اب میں یہاں پہ جاتا ہوں، SRT فائل کرتا ہوں، یہاں پہ اگر کچھ میرے پاس سٹوری ہے تو وہ میں ڈائریکٹلی یہاں پر لکھ سکتا ہوں، یا پھر اگر میں نے کچھ اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں ٹیکسٹ، یہ دیکھیں ٹائٹل آ گیا، اور ویسے سمپل بھی وہ پیٹرن کچھ آ گئے ہیں، وہ بھی میں استعمال کر سکتا ہوں۔ یہاں پر اب میں لکھ سکتا ہوں، یہ دیکھیے فونٹ کے مختلف سائز آ گئے ہیں، یہاں پر میں فونٹ کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں، یہاں پر میں اس کے تبدیلی کر سکتا ہوں، یعنی کہ اس کی ڈیزائننگ کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھیے جیسا کہ یہ آپشن ہے، اس میں کلر چینج کر سکتا ہوں، یہاں پر ٹیکسٹ کے اس طرح کے کلرز کافی کچھ آ گئے ہیں، اس طرح میں اوپر ٹائٹلز لکھ سکتا ہوں۔ اب میں کی بورڈ میں اردو مثال کے طور پر لکھتا ہوں، یا پھر لکھتا ہوں جی اردو ہندی پلس لکھتا ہوں، اردو ہندی پلس، اسی طرح میں یہ جو اس کو میں یس کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں۔ اب یہ ان پٹ سب ٹائٹل جو ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پر سبسکرائب، یہ میں نے لکھ دیا۔ اب کیا ہوگا کہ اس کو میں سپیسنگ بھی کر سکتا ہوں، فارمیٹ بھی کر سکتا ہوں، اس کو میں سینٹر میں لانا چاہتا ہوں تو اس آپشن کو کلک کرنا ہوگا، اگر میں بائیں طرف لانا چاہ رہا ہوں تو اس طرح، دائیں طرف لانا چاہ رہا ہوں تو اس طرف، یہاں پہ بولڈ کر سکتا ہوں، ان کو تھوڑا سا سٹائلش کرنے کے لیے اس کو ٹیڑھا بھی کر سکتا ہوں، اس کی نمبرنگ بھی لگا سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے سب کے سب آپشن جو ہیں وہ دے رکھے ہیں، جو کہ آپ استعمال کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ اب انہیں ٹیکسٹ میں اور بھی بہت سارے، جیسا کہ میں نے اس کو اوپن کیا تو بہت سارے ایسے آپشن ہیں، مثال کے طور پر ان ٹیکسٹ کو میں مدھم کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں کیپیسٹی سے ہم مدھم نہیں کر سکتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اس کو مدھم کر دیا ہے۔ اب اس طرح بلینڈنگ کروں تو یہ اس طرح بھی ہو جائے گا، بلینڈنگ بھی وہ مدھم ٹائپ کا ہی فیچرز ہوتے ہیں اگر اس کو سمجھا جائے تو۔ بہرحال اس کی کیپیسٹی میں فل کرتا ہوں ان ٹیکسٹ کی، ابھی پوزیشن میں جا کر میں یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں، اور ڈائریکٹلی اس ٹیکسٹ کو پکڑ کر بھی میں پوزیشن جہاں پہ میں نے ٹیکسٹ کو رکھنا ہے وہاں پر بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہاں پر میں جتنی ویڈیو پر لانا ہے اس کے کرسر کو پکڑ کر آگے پیچھے بھی کر سکتا ہوں، یہاں بھی کر سکتا ہوں، اس کو پکڑ کر یہاں بھی کر سکتا ہوں، مطلب جہاں پر میں نے ویڈیو میں لانا ہے اس کو وہاں پر ہی میں ان ٹیکسٹ کو ایڈ بھی کر سکتا ہوں اور آگے پیچھے بھی کر سکتا ہوں۔ یہ خیر میری مرضی پہ ڈیپینڈ ہے، اور آپ کو جہاں پر ان کو لانا ہو وہاں پر آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نارملی کچھ ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اس کا سمپل سا آسان سا حل ہے، یہ دیکھیں ٹیکسٹ میں جانا ہوتا ہے تو یہ اس میں بہت سارے انہوں نے پیٹرن بھی دے رکھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ پیٹرن وغیرہ نہیں دیے ہوئے ہیں، ابھی ویسے انٹرنیٹ نہیں چل رہا نا، تو یہ دیکھیں فلم ہے۔ اب یہاں پر ہم کچھ لکھ سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں،
ان کا یہ جو فریم ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں. یہ اسٹروک کا جو آپشن ہے یہ دیکھیں، اس میں ریڈ کیا تو وہ دیکھیں فونٹ کے ارد گرد جو ہے نا وہ ریڈ ہو گیا. اب بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا ہم چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے ریڈ آپشن ہے. یہاں پر ہم اردو بھی لکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر ہے، جب دل میں کچھ خیال آیا، خیال. یہ دیکھیں یہاں پر بھی کچھ اس طرح کا آپشنز آ رہے ہیں. اب یہاں پہ میں ان کو اردو، نوری، نستعلیق بھی کر سکتا ہوں. کافی کچھ اس طرح کے فنکشنز ہیں. تو یہ تھے سمپل سے فیچرز. اگر ان کو استعمال کرنا آ جائے تو ہمیں ویڈیو پوری ایڈٹ کرنا آ جاتی ہے، جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو میں اس پر ایک خاص کسی ٹول کے متعلق میں ڈیٹیل سے آپ کو ویڈیو بنا کر دے دیتا ہوں، تاکہ اس کی اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے. دوستو مجھے امید ہے کہ جو میں نے ایپ کے متعلق ریویو دیا ہے یا پھر جو کوئی بھی اس ایپ کے متعلق آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، بہترین لگا ہوگا. خیر اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیر میں کافی عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اب ویڈیو بنتی رہے گی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر ویڈیوز نہیں بن پاتی. ایک بہت ہی پرانی کچھ میری یہاں پر آپ کو ویڈیوز مل بھی جائیں گی اگر یہ آپ کو آج ویڈیو مل جاتی ہے تو. لیکن یہ ہے کہ اب انشاءاللہ پراپر اس طرح سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کو، اگر آپ نے میری کچھ پرانی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو اس میں نے ایک چیز کہی تھی کہ میں ہمیشہ سچائی کی بات کرتا ہوں. کچھ ایسے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو کہ جھوٹ کا مواد پھیلاتے ہیں جسٹ ویوز کی خاطر. میں ان میں سے بالکل بھی نہیں ہوں. تو اس طرح کی انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس کے علاوہ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.